लाहौर शागिर्द डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब पाकिस्तान का तारुफ फरमाएंगे। नहमदुहु वनसल्ली वनसल्लिमु अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व रसूलिन नबिय्यिन करीमिन हदीन रऊफ रहीम। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाओ वरसतुल अंबिया सदक़ल्लाह मुअज़्ज़िम। मोहतरम मुहतशम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहिब, मुअज़्ज़ज़ मशाइख उलमाए कराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीने कराम, बला तमहीद आप अहबाब के सामने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब के तारफ़ के लिए मैं चंद लम्हात के लिए हाजिर हुआ। बात मैं यहां से शुरू करता हूं कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा अंबिया के वारिस हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। और हुजूर अलैहि सलाम की दावत के उसी सिलसिले को आगे चलाने के लिए जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले शुरू किया, उस सिलसिले को चलाने के लिए ताजदार कायनात की उम्मत में से हर दौर में लोग आते रहे और दीन के काम को आगे बढ़ाते रहे। और हर बंदा और हर आलिम दीन और हर मुफक्किर, हर मुहद्दिस और हर मुफस्सिर और अपनी अपनी समझ के मुताबिक, अपने दायरा कार के मुताबिक इस काम को आगे लेके चलता रहा। और हर आदमी की अपनी सतह होती। जिस तरह दुनियावी निजाम के अंदर कोई सियासी हवाले से कोई काउंसलर होता है, कोई सूबाई असम्बली का मेंबर होता है, कोई कौमी का होता है, कोई सूबे का होता है सरबराह, कोई मुल्क का होता है, इसी तरह दीन का काम करने के लिए भी हर किसी का अपना अपना दायरा अल्लाह की तरफ से और हुजूर अलैहि सलाम की तरफ से मुतय्यन होता है। और जिसकी जितनी जिम्मेदारी लगाई जाती है वो आदमी उतनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। इस काम करने के लिए कभी हुजूर गौसुल आज़म आए, कभी आला हजरत आए रहमतुल्लाह ताला अलैह, कभी मुजद्दिद अफ़सानी आए, कभी इमाम गजाली आए, कभी इमाम राजी आए। हर दौर में लोग आते रहे, काम को आगे चलाते रहे। दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी ने आज से 24 साल पहले इस तहरीक का आगाज किया। आगाज उस शख्सियत की मैं वलादत से करता हूं। प्रोफेसर ताहिरुल क़ादरी साहब के वालिद साहब डॉक्टर फरीदुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 1949 के अंदर खाना काबा का ग़िलाफ थाम कर और मकाम में मुल्तज़म पर खड़े होकर रात के पिछले पहर आंसुओं के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं, अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे जो तेरा बंदा हो, तेरे हबीब का गुलाम हो।
اور جس کی ساری زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ 1949 کے اندر دعا مانگی تو خواب کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فرید الدین تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اس بیٹے کا نام طاہر رکھنا۔ 2 سال کے بعد 19 فروری 1951 میں وہ بیٹا پیدا ہوا، والد نے محمد طاہر اس کا نام رکھا۔ جب 1963 آیا تو محمد طاہر کی عمر جب 13 سال ہوئی تو خواب میں حضور علیہ السلام پھر تشریف لائے آپ کے والد کے خواب میں، بہت بڑے ولی کامل تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فرید الدین اب طاہر اس قابل ہو گیا ہے کہ ہماری بارگاہ میں پیش کرو۔ پروفیسر صاحب نے سب سے پہلا حج 13 سال کی عمر میں کیا 1963 میں، اور حضور علیہ السلام کے روزے کے سامنے کھڑے ہو گئے، معاج شریف کے سامنے، اور حالت مراقبہ میں گئے، وہیں اونگ آ گئی، آنکھیں حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوب گئیں، ساون کی طرح برسنے لگیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں پروفیسر صاحب نے بچپن سے ابھی 3ری 4تھی کلاس میں پڑھتے تھے، اس وقت سے نماز تہجد سمیت 5 نماز کے پابند تھے۔ بچپن سے کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ 1963 میں جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اونگ آئی تو حضور علیہ السلام نے خواب کے اندر محمد طاہر کو دودھ کا مٹکا دیا، فرمایا طاہر یہ دودھ کا مٹکا لو، خود بھی پی لو، میری امت کے اندر اس کو تقسیم کر دو۔ پروفیسر صاحب نے دودھ کا مٹکا تقسیم کیا۔ اس طرح پروفیسر طاہر القادری کی زندگی والد نے شروع سے اللہ کی بندگی اور حضور علیہ السلام کی عشق و محبت سے اس ڈگر پر چلائی۔ اسی محمد طاہر کی عمر اب تھوڑی سی جب زیادہ ہوئی تو شیخ کی تلاش ہوئی، کوئی ایسا مرد کامل ملے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں، جو ظاہری باطنی علوم میرے اندر داخل کرے اور میری روحانی طور پر تربیت کرے۔ خواب کے اندر اور استخارہ کیا، اور حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی خواب میں آئے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضور غوث العظم سے پوچھا اس محمد طاہر نے کہ یا غوث العظم آپ بتائیں کہ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں؟ اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا جس کو آپ کہیں گے۔ تو خواب کے اندر حضور غوث العظم کی نسل سے 16ویں پشت میں ایک شخصیت آتی ہے جس کا نام ہے پیر سیدنا طاہر علاؤ الدین۔ حضور غوث العظم نے فرمایا طاہر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ وہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو نام محمد طاہر القادری رکھا، طاہر القادری نام بن گیا۔ پھر وہ شیخ کامل بغداد کے رہنے والے تھے، انہوں نے بغداد سے ہجرت کر کے پاکستان کوئٹہ میں آئے تھے۔ اور یہ بات میں بتاتا جاؤں کہ پیر سیدنا طاہر علاؤ الدین قادری نے پہلے کھلے عام بیعت کسی کی نہیں کرتے تھے، انہوں نے جب بیعت ڈاکٹر طاہر القادری نے کر لی، اس وقت طاہر القادری تھے، جب بیعت کر لی تو پھر کھلے عام سب کو بیعت کرنے کی اجازت دے دی، فرمایا جس جس کا دل چاہے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے، مگر سب سے پہلے بیعت کا آغاز پروفیسر طاہر القادری سے کیا۔ اس طرح دوستو روحانی سفر کا آغاز ہو گیا۔ جب روحانی سفر کا آغاز ہوا تو پروفیسر صاحب پڑھتے رہے، پروفیسر بنے، لا کالج میں پڑھانے لگے۔ تو پیر صاحب شیخ طاہر علاؤ الدین القادری جب پروفیسر صاحب کو بلایا کرے تو فرمایا کریں ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا حال ہے؟ وہ کہ حضرت ابھی تو میں پروفیسر ہوں، ڈاکٹر تو بنا نہیں۔ فرمایا نہیں طاہر تو انشاءاللہ ڈاکٹر بنے گا، تو ڈاکٹر بنے گا۔ اور یہ بات آپ کے لیے خاص بات ہوگی، جب پروفیسر صاحب نے ایف ایس سی کی تو پروفیسر صاحب کے والد ڈاکٹر فرید الدین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس بیٹے کو میں MBBS ڈاکٹر بنواؤں تاکہ مدینہ پاک میں چلا جائے، یہ بیٹا پریکٹس کرے تو حضور علیہ السلام کے روزے کو صبح و شام دیکھا کریں گے۔ خدا کی قدرت ایسا ہوا FSC میں صرف 1 نمبر سے میرٹ پہ پورے نہ اترے، والد پریشان ہو گئے اب کیا بنے گا؟
تو خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے. جب خواب میں تشریف لائے تو مثالی جسم کے ساتھ حضور علیہ السلام جہاں چاہے جا سکتے ہیں, جہاں چاہے آ سکتے, جس کو جو چاہے دے سکتے. کہ پروفیسر صاحب کے والد کو جب خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں, ایک خوبصورت گاڑی میں بیٹھے ہیں, پوچھا فرید الدین کیوں پریشان ہے؟ عرض کیا آقا طاہر کو داخلہ نہیں ملا تو مدینے میں رہنے کی خواہش تھی, اس لیے پریشان ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فرید الدین پیچھے دیکھ, ہم طاہر کو یہ بنانا چاہتے ہیں. پیچھے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بیٹھے ہوئے تھے, جو پاکستان کے رہنے والے, نام سنا ہوگا علامہ اقبال. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم جسمانی ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتے طاہر کو, ہم روحانی ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. اس طرح پروفیسر صاحب نے بعد میں پی ایچ ڈی کی, روحانی طور پہ ڈاکٹر بن گئے. اب دوستو جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں, پروفیسر صاحب نے اپنی تحریک کا آغاز کیا. اس تحریک کا آغاز 1981 میں کیا. 25 سال کے اندر یہ بات سمجھنے والی ہے. اس وقت منہاج القرآن کا تنظیمات, اس کا نیٹ ورک اس وقت 100 سے زائد ممالک کے اندر ہے. 100 سے زائد ممالک کے اندر پروفیسر صاحب نے ایجوکیشن کا آغاز کیا. آپ نے نام سنا ہوگا